तहज्जुद का वक्त हो चला था। चारपाई पर खुली आंखों से लेटा वजदान उठ बैठा। उसने एक नज़र सोए हुए मुनीर हसन और आफाक पर डाली, फिर उठकर मौलवी साहब की चारपाई के पास आ गया और इन्हें जगाने के लिए इनके बाजू पर हाथ रख कर हिलाया। वो भी जाग रहे थे। इसके हाथ रखते ही आंखों पर से बाजू हटाकर उसे देखने लगे। इन्हें जागता देखकर वजदान पलटने लगा तो मौलवी साहब ने हाथ पकड़कर उसे रोका, फिर उसे अपने साथ बिठा लिया। बैठ जा अब्दुल्ला, तुझसे दो बातें कर लूँ, फिर तूने चले जाना है। मैं कहाँ चला जाऊँगा? उसने हैरत से पूछा तो मौलवी साहब झुंझला गए। तेरा ध्यान भी पता नहीं किधर रहता है। खाने पर मुनीर हसन बता तो रहा था कि कल कराची के लिए रवाना हो जाएगा। वैसे यहाँ इसका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, पर कह रहा था बाद में आकर निपटा लूँगा। अभी तो उसे तुझे तेरे माँ बाप से मिलाने की जल्दी है। मैं कैसे जा सकता हूँ मौलवी साहब? उसकी आवाज़ में परेशानी थी। वो उसकी तरफ देख कर बोले, क्यों? तेरा माँ बाप से मिलने को दिल नहीं कर रहा? हाँ लेकिन। बात अधूरी छोड़कर वो कमरे के बंद दरवाजे को देखने लगा, जिसके पार मुलानी जी बच्चे को साथ लिए हुए कमरे में थीं। पता नहीं वो सोई भी थी या इन दोनों की तरह जाग रही थी। मौलवी साहब ने इसकी नज़रों के ताकुब में देखा, फिर जैसे उसकी उलझन को पा गए। तू हाजा की परवाह मत कर। तेरी सकी माँ ने तेरे बगैर 10 साल काटे हैं, ये भी गुजारा कर लेगी। पर मौलवी साहब, चल रहने दे अब्दुल्ला, मुझे पता है तू नफलों का भूखा है। पहले फ़र्ज़ पूरे कर ले, नफलों की बारी तो बाद में आएगी। वो इसकी बात काट कर बोले तो वजदान ने धीरे से कहा, मेरा नाम वजदान मुस्तफ़ा है मौलवी साहब, और मैं अब्दुल हालिक हूँ। वो उसकी तरफ मुस्कुरा कर बोले, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, खैर हो वकील साहब, 10 साल बाद तारुफ का ख्याल आया है। फिर यकदम संजीदा हो गए। चलो आया तो सही। करम है मालिक का, जिसने आज तक तेरे लिए रास्ता बनाया है वो आगे भी राहें खोलेगा। तू बस देखता जा। फिर आसमान पर नज़र डाली। चल उठ वजदान मुस्तफ़ा, तहज्जुद का टाइम निकला जा रहा है। फजर की नमाज के बाद मुनीर हसन और आफाक भी मस्जिद में बैठे वजदान की तलावत सुन रहे थे। तलावत ख़त्म हुई। मौलवी अब्दुल हालिक मस्जिद में मौजूद लोगों से मुनीर हसन और आफाक का तारुफ करवाने लगे। इसके बाद जब उन्होंने वजदान का तारुफ कराया तो सब के सब हैरत में पड़ गए। उन्होंने तो अब्दुल्ला को अपना हिस्सा मान लिया था। आज उसकी अपनों में वापसी थी। खुशी और गम की मिली जुली सी कैफियत थी। इनके मस्जिद में बैठे बैठे ही ये खबर गांव में फैल गई। लोग तस्दीक के लिए मस्जिद में आने लगे। वो लोग वहाँ से उठकर घर आए तो यहाँ भी औरतें जमा थीं। अब्दुल्ला तू जाना पहचाना था, पर वजदान अजनबी था। सब औरतें इस अजनबी के बारे में सवाल कर रही थीं। मौलवी साहब की हिदायत पर मलीहा का नाम लिए बगैर मुलानी जी ने नपे तुले जवाब देती रही थी, और पास खड़ा 9 साल का बच्चा इन मालूमात को तेजी से दिमाग में फीड करता जा रहा था। इन मालूमात में सबसे जानलेवा खबर थी, आज अब्दुल्ला अपने घर चला जाएगा। इस खबर ने बच्चे को सहमा दिया। वजदान को अंदर आते देखकर वो भागता हुआ इससे लिपट गया, फिर मासूमियत से सर उठाकर उसको देखने लगा। वजदान को उसकी ये अदा बहुत पसंद थी। उसने मुस्कुराते हुए शफकत से उसके सर पर हाथ रखा तो बच्चा सहमी हुई आवाज़ में बोला, अब्बू, मुलानी जी कह रही थी आप चले जाएंगे। उसके बालों में गर्दिश कर दी वजदान की उंगलियां सख्त हो गईं। उसे चुप देखकर बच्चे ने फिर सवाल किया, बताएं ना अब्बू, आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? वजदान घुटना ज़मीन पर टिका कर इसके मुकाबिल बैठा, फिर अपने साथ लगाकर इसके गाल चूमते हुए बोला, मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं करूँगा। इस एक जुमले ने बच्चे को पुरसकून कर दिया। उसने अपनी बाहें वजदान के गले में डाल दीं। वजदान को शरारत सूझी। उसने एकदम से बच्चे को गुदगुदाया तो वो खिलखिलाकर हंसने लगा। मौलवी साहब हंसकर बोले, देख रहे हैं मुनीर साहब, बाप कौन सा कम है, पर बेटा तो बाप से भी 4 हाथ आगे है। फिर इन दोनों की तरफ आए और बच्चे को हाथ पकड़कर वजदान के हल्के से निकाल कर अपने सामने किया और बोले, भला ये कोई पूछने की बात थी जो तुमने पूछी? बच्चे तो माँ बाप के साथ ही रहते हैं। अब जहाँ तुम्हारे अब्बू जाएंगे तुम वहीं जाओगे। क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? मुलानी जी तड़प उठी। अब्दुल्ला के तो वारिस आए हैं, इनको कैसे इनकार करें? हक बनता है, पर उसे क्यों मुझसे दूर कर रहे हैं? मौलवी साहब ने बैठे बैठे गर्दन मोड़ कर इन्हें देखा, फिर वजदान की तरफ हाथ से इशारा करके कहा, ये इसका वारिस बैठा है, हक बनता है इसका।
اگر انکار کر سکتی ہے تو کر دے۔ اور ملانی جی نے بے ساختہ روتے ہوئے چادر کا پلو منہ پر رکھ کر چہرہ چھپا لیا۔ آفاق نے اپنے پاپا کی طرف دیکھا، پھر دونوں وجدان کو دیکھنے لگے جو سر جھکا کر کھڑا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ مولوی صاحب نے ایک نظر اس کے بے چین چہرے پر ڈال کر بولے، تجھے پتہ ہے عبداللہ تیرے گھر میں کیوں ہیں؟ ملانی جی سے پوچھ کر وہ خود ہی کہنے لگے، کیونکہ تیرے آنگن میں اس کے نام کا تعویذ گڑا ہے اور یہ ہے اس کا تعویذ۔ انہوں نے بچے کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ نہیں گیا تو عبداللہ بھی نہیں جائے گا، اس کا جانا ضروری ہے ہاجرہ، اس کے جانے میں رکاوٹ نہ ڈال۔ ماں باپ کی آنکھیں ترس گئی ہوں گی، 10 سال کم نہیں ہوتے، میرا آنگن خالی ہو جائے گا مولوی صاحب۔ وہ نم آواز میں بولیں، تجھے پتہ تو تھا جس نے دیے ہیں وہ لینے پر بھی قادر ہے، پھر دل کیوں لگایا ہاجرہ؟ ان کی آرزودگی بتا رہی تھی، دل تو وہ بھی لگا چکے ہیں۔ اٹھ کر وجدان کے پاس آئے۔ پہلے لگتا تھا اسے اس کی ماں اپنے لیے پیدا کر کے چھوڑ گئی ہے، پر اب یقین ہو چلا ہے اس کی ماں نے پیدا ہی تیرے لیے کیا تھا۔ سونے رب کا یہی کھیل ہے، بندہ بندے سے جڑا رہے اس لیے تقدیریں جوڑ دیتا ہے۔ اب اگر اس کی تقدیر ہی تیرے کھاتے میں لکھی ہے تو کوئی کیا روکے؟ جا اسے بھی اپنے ساتھ لے جا۔ شکریہ مولوی صاحب، کل سے جو بے چینی اس میں پھیلی تھی وہ ایک دم سے ختم ہو گئی۔ اب وہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے جا کر پیچھے سے ملانی جی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیے۔ دل چھوٹا کیوں کرتی ہیں ملانی جی؟ میں کوئی ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، میں آپ سے ملنے آیا کروں گا۔ ملانی جی نے اس کی طرف آنسو بھری نظروں سے دیکھا اور گلگیر لہجے میں بولی، جلدی جلدی آنا عبداللہ، تیرے بغیر جی اداس رہے گا۔ اب یہ سب چھوڑ اور جلدی جا کر ہانڈی روٹی کا کر۔ دوپہر کے کھانے کے بعد چودھری صاحب کی گاڑی آ جائے گی انہیں لاہور لے جانے کے لیے۔ وہاں سے کل صبح انہیں کراچی کی فلائٹ پکڑنی ہے۔ وہ ان کا دھیان بٹانے کے لیے تیز تیز بولنے لگے۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ الماری سے اتار کر بستر پر رکھا، پھر الماری سے اپنے اور اپنے بیٹے کے کپڑے نکال کر پیک کرنے لگا۔ منیر حسن اور آفاق دوپہر کے کھانے پر چودھری نواز کی حویلی میں مدعو تھے۔ کھانے کے بعد وہ دونوں رخصت لے کر چل پڑے۔ آفاق نے کال والی جگہ پر ہی جیپ رکوا لی اور باقی کا راستہ پیدل طے کر کے باپ بیٹے مولوی صاحب کے گھر پہنچے تو وہاں میلہ لگا ہوا تھا۔ سب گھر والے وجدان کو اللہ حافظ کہنے دروازے پر جمع تھے۔ سب سے فردن فردن ملتے۔ وجدان نے ان دونوں کو آتے دیکھا تو باقی سب کو چھوڑ کر مولوی صاحب کے گلے لگ گیا، پھر الگ ہو کر کہنے لگا، میں ان لوگوں میں سے تھا جن کا ایمان مشروط ہوتا ہے، جب تک دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، پر جہاں اپنی مرضی میں 19-20 کا فرق آیا اللہ پر سے یقین ہی اٹھ گیا۔ مانتے ہیں وہ قادر مطلق ہے، پر اس کی قدرت کو اپنی خواہشات کے تابع بھی کرنا چاہتے ہیں کہ وہی کرے جو ہماری مرضی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو جگڑنے لگتے ہیں، جیسے نعوذ باللہ وہ ہماری مرضی کا پابند ہے، ہماری منشا سے ہٹ کر اس نے کوتاہی کی ہے۔ اللہ پر اعتراض اٹھانا کفر کی نشانی ہے، اور بد نصیب لوگ کفر کی پستیوں میں اترتے چلے جاتے ہیں، مگر بے خبری ایسی کہ سر اٹھا کر فخر سے کہتے ہیں ہم صاحب ایمان ہیں۔ میں کفر کے گڑھے میں گردن تک دھنس چکا تھا اور قریب تھا کہ میرے دل پر کفر کی مہر لگا دے، لیکن آپ نے ہاتھ پکڑ کر مجھے ان پستیوں سے نکال لیا۔ مولوی صاحب یوں مسکرائے جیسے کسی بچے نے نادانی کی بات کہہ دی ہو۔ اوہ چلیا، کسی دل میں ایمان کی روشنی کسی کے ڈالنے سے نہیں ڈلتی، یہ معجزہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب اس نے تیری آخرت سنوارنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے تو پھر کون ہوتا ہے اپنی عاقبت خراب کرنے والا؟ کبھی کبھی دل کرتا ہے تجھ سے حسد کروں، ایسا کیا ہے تجھ میں جو اس نے تیرے دل میں اپنی لو کو بجھنے نہیں دیا؟ میں بس اس کا بندہ ہوں مولوی صاحب، اور اپنے بندوں پر احسان کرنا اس کی عام عادت ہے۔ اس کے احسان تو کوئی بھی نہیں چکا سکتا، پر آپ کے احسان بھی مجھ پر کم نہیں۔ آپ کے پاس خالی ہاتھ آیا تھا، مگر جاگتے ہوئے میرا دامن بھرا ہوا ہے پختہ ایمان، کامل یقین اور صبر سے استقامت سے۔ یہ سب میں نے آپ سے سیکھا ہے۔ آپ کا احسان کیسے چکاؤں گا مولوی صاحب؟ جو کچھ بھی یہاں سے سیکھا ہے اسے عمر بھر یاد رکھنا اور عمل بھی کرنا، احسان اتر جائے گا۔ مولوی صاحب بڑی متانت سے احسان اتارنے کا طریقہ بتا رہے تھے، پھر اس کا شانہ تھپتھپا کر بولے، اللہ حافظ۔
تو اللہ حافظ کہتا دوبارہ ان کے گلے سے لگ گیا اور پھر ان سے مل کر مولانی جی کے پاس آیا جو بچوں کے ساتھ لگائے کھڑی تھیں۔ اللہ حافظ مولانی جی۔ مولانی جی کو بازو میں لے کر اس نے کہا، پھر اپنا سر ان کے آگے جھکا دیا۔ وجدان کے سر پر ہاتھ پھیر کر بوسہ دے کر بولی، اللہ کے سپرد۔ چلو وجدان، دیر ہو رہی ہے۔ آفاق اس کے پاس آ کر بولا، میں بس بیگ لے کر آتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر کہتا دروازے سے اندر صحن میں آ گیا۔ اس نے کندھے سے بیگ لگانے کے لیے بیگ کا اسٹرپ ہاتھ میں پکڑا ہی تھا کہ کسی نے بیگ پر ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اسے روک لیا۔ اس نے پلٹ کر ہاتھ کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر سامنے دیکھتے ہی اس کے اندر ہلچل سی مچ گئی۔ ملیحہ دونوں پاؤں اوپر رکھے چارپائی پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر بیگ پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی گہری جھیلوں میں طغیانی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خوف سا تھا اور ہونٹوں کی کھپکپاہٹ اور خاموشی کی زبان سے وجدان کو رک جانے کا کہہ رہی تھی۔ وہ یقیناً بے بسی کی انتہا ہوتی ہوگی جہاں انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ وجدان اسٹرپ والا ہاتھ نیچے گراتا چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں کیا آپ کو بھول جاتا ہوں جو بار بار یاد دلانے آ جاتی ہیں؟ کیسے یقین دلاؤں کہ آپ یہاں ہیں؟ چاہوں تو مرد دم تک آپ کو بلا نہیں سکتا۔ کہتے کہتے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیا اور سرگوشیوں میں کہا، کون جانے زندگی کا موت سے کتنا فاصلہ ہے، پر آپ کا یوں آنا جانا مجھے مرنے سے پہلے 1000 بار دے گا۔ اللہ کے لیے مجھ پر رحم کریں، جب تک سانس ہے جی لینے دیں۔ یہ التجا تھی کہ ملیحہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وجدان اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہ تھی، دھیرے دھیرے بولا، مجھے اجازت دیجیے۔ ملیحہ نے سختی سے پلکوں کو بند کیا اور سارے آنسو ایک ساتھ گرا دیے، پھر دھیرے سے اپنا ہاتھ سمیٹ کر اٹھا لیا۔ آج شاید ملیحہ کو سچ مچ وجدان پر رحم آ گیا۔ وجدان نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو چہرے کو ذرا سا موڑے یوں دوسری طرف دیکھ رہی تھی جیسے اس کا جانا دیکھا نہ جائے۔ وجدان کا اس کے پاس سے اٹھ جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، جانتا تھا اس کا جانا ملیحہ سے سہا نہیں جائے گا۔ لمحہ لمحہ کسی کو دور ہوتے دیکھنا آسان کہاں ہوتا ہے، اور یہ مشکل کام ہمیشہ وجدان نے کیا تھا۔ ملیحہ کو تو بس ایک بار اسے خود سے جاتے دیکھنا پڑا تھا، اور وجدان کے جانے سے ملیحہ کی جان چلی گئی تھی، مگر جانا مجبوری تھی۔ وجدان نے نظر چرا کر اسٹرپ کندھے پر رکھا اور آہستگی سے اٹھ گیا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا، وہ جا چکی تھی۔ وجدان کو شکایت سی ہونے لگی، خود سے میرا جانا دیکھا نہیں جاتا اور مجھے بار بار اسے امتحان میں ڈالتی ہیں۔ پھر وہ مڑا اور دروازے سے نکل گیا۔ آفاق کو مولوی صاحب کی بات پر یقین نہیں آیا، پر جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے کیسے جھٹلاتا۔ وہ دم بہور سا وجدان کی تقلید میں گھر سے باہر نکل آیا۔ زندگی کا یہ نیا موڑ یو ٹرن ثابت ہوا تھا۔ وجدان عجیب نظروں سے اپنے گھر کے گیٹ کو دیکھ رہا تھا، جہاں 10 سال پہلے ایک قیامت کی رات تو اس نے ایک دل دہلا دینے والے سفر کا آغاز کیا تھا۔ آج وہ سفر ختم ہوا۔ آفاق نے ٹیکسی کی ڈگی میں سے بیگ نکال کر پیسے دیکھ کر ڈرائیور کو فارغ کیا، پھر گیٹ کے پاس آ کر گھنٹی بجا دی۔ 11-12 سال کے بچے نے چھوٹا سا گیٹ کھول کر باہر گردن نکالی، پھر پورا باہر آ گیا۔ آفاق انکل، آپ آ گئے، اور لاہور سے میرے لیے چاکلیٹس لے کر آئے ہیں نا؟ او نو، آفاق نے اپنا ماتھا پیٹا۔ سوری زوار بیٹا، تمہیں چاکلیٹس ابھی نہیں مل سکتی، وہ میرے سامان میں ہے، اور سامان میں نے ایئرپورٹ سے ہی پاپا کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ چلو خیر، شام میں لے آؤں گا۔ بچی کو اداس ہوتے دیکھ کر آفاق جلدی سے بولا، پرومس؟ انہوں نے انگلی دکھا کر مشکوک انداز میں کہا، پکا پرومس؟ تو ٹھیک ہے، مگر مناہل کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، نہیں تو وہ موٹی ساری چاکلیٹس کھا لے گی۔ اس نے فوراً رازداری کا وعدہ لیا، ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا۔ یہ کون ہے؟ اب اس کی نظر سر اٹھا کر اپنے گھر کو دیکھتے وجدان پر پڑی۔ آفاق کے ہونٹ مسکرانے لگے، پھر وہ بچے کے پاس آ کر سرگوشی سے بولا، جا کر دادی جان سے کہو وجدان چاچو آئے ہیں۔ یہ وجدان چاچو ہیں؟ وہ اتنی زور سے بولا کہ آفاق کانوں پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو ہٹ گیا۔ وجدان بھی اس طرف دیکھنے لگا، یہ سرپرائز میرے لیے نہیں، اندر جا کر دادی کو بتاؤ، اور ہاں، آواز اس سے دگنی ہونی چاہیے۔ وہ کان مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا، ارے جانا یار۔ آفاق نے آنکھیں پھاڑ کر وجدان کو دیکھتے بچے کو زبردستی اندر کی طرف دھکیلا۔
وہ بھی جیسے ہوش میں آ گیا اور چلتا ہوا بھاگا اندر۔ دادی دادی، وجدان چاچو آ گئے ہیں۔ اسے بیچ کر آفاق نے بیگ اٹھا کر کندھے پر رکھا، پھر جیسے بچے کی انگلی پکڑ کر وجدان سے کہا، جناب آپ کو آپ کے گھر میں آنے کا دعوت نامہ میں تو دوں گا نہیں، اس لیے خود ہی اندر آ جائیں۔ اور وہ بچے کو لیے اندر چلا گیا۔ زوار کے لاؤڈ سپیکر نے کام دکھا دیا۔ عائشہ، مصطفیٰ اور انیکا آگے پیچھے مسکراتے چہروں کے ساتھ برآمد ہوئی تھیں، مگر آفاق کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی تھی۔ ابھی وجدان چھوٹے گیٹ سے اندر آیا۔ وہ سیدھا ہوا تو اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی عائشہ مصطفیٰ دیوانی سی ہو گئیں۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئیں اور اپنے ساتھ لپٹا دیا۔ ساون بھادو کی طرح ان کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے پلکیں چپک چپک کر اسے دیکھنے لگیں۔ کیسے ہو بیٹا؟ تھک چکا ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، اور عائشہ مصطفیٰ کی ممتا امڑ آئی تھی۔ ماں واری کہہ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بے تحاشا اس کے سر شانوں کو چوم رہی تھیں۔ اسے ماں کا چہرہ یاد آیا تھا یا نہیں، مگر ممتا نے اپنی پہچان کرا دی تھی۔ بچپن میں جب وہ کھیلتے کھیلتے تھک جاتا تو ماں کی گود میں آ کر سو جاتا۔ آج تو اس کے ساتھ برسوں کی تھکن تھی۔ اس نے اپنے بازو ان کے گرد پھیلا لیے اور آنکھیں سکون سے بند کر لیں۔ عائشہ، یہ زوار کیا کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ عظیم کی کانپتی آواز پر وہ ان کی طرف مڑی اور وجدان ان کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وجدان، انہوں نے سرگوشی میں اس کا نام لیا، پھر دھیرے دھیرے اس کی طرف چلے آئے۔ ان کے قدموں میں لڑکڑاہٹ تھی اور ان کا چہرہ جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے اور پھر کھینچ کر اسے گلے لگا لیا۔ کتنی ہی دیر وہ اسے سینے سے لگائے کھڑے رہے۔ آخر آفاق آگے آیا۔ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی انکل، آئیں اندر چل کر بیٹھتے ہیں، چلے بابی صاحب کو اندر لے جائیں۔ اس نے گمسم کھڑی انیکا سے کہا، جو رو بھی رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ وہ چونکی، پھر جلدی جلدی کہنے لگی، ہاں ہاں اندر چلو۔ امی ابو آپ بھی چلیں۔ وجدان ان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے بولی، بہت انتظار کیا ہے تمہارا، اب آئے ہو تو دروازے پر نہ کھڑے رہو۔ سب کو بٹھا کر لاؤنج کے پنکھے چلاتے وہ خود بھی بیٹھ گئیں، مگر فوراً ہی اٹھ گئی۔ ارے مزمل کو تو بتانے کا خیال ہی نہیں آیا، میں نے فون کر کے آتی ہوں۔ وہ فون کر کے لوٹی تو ہر کوئی خاموش تھا۔ بڑے صوفے پر مصطفیٰ عظیم وجدان کو پہلو میں لیے بیٹھے تھے، جو ساکت نظروں سے ٹیبل کو گھور رہا تھا۔ دوسری طرف اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی عائشہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے آنسو پونچھتی جا رہی تھیں۔ آفاق الگ وجدان کے بیٹے کو ساتھ لیے گمسم سا بیٹھا تھا، اور خود انیکا کے دونوں بچے کونے میں چھپے آنے والوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ انیکا اس خاموشی پر حیران تھی۔ یہ کیا بھئی، اتنے سالوں بعد وجدان لوٹا ہے، پھر بھی گمسم بیٹھے ہیں۔ کچھ بولے امی اور ابو آپ بھی، ذرا صاحبزادے کی کانچ تو کھینچیں، آخر اس نے ہمیں اتنا پریشان کیوں کیا؟ سوال تو بہت سے کرنا چاہتا ہوں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ مجھے تو آج بھی یقین نہیں آ رہا وجدان مجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ یہ میرے بغیر 10 دن نہیں رہ سکتا، اور آج 10 سال گزار کر آیا ہے۔ میں نے 10 سال نہیں گزارے ابو، 10 سالوں نے مجھے گزار دیا۔ ان کی بات پر وجدان عجیب سے لہجے میں بولا، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ عائشہ مصطفیٰ کو اس کا ٹھہرا ہوا لہجہ خوفزدہ کر رہا تھا۔ کچھ تو ماں باپ کا خیال کرو وجدان، تم نے پہلے ہی بہت دکھ دیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگیں تو انیکا اٹھ کر انہیں چپ کرانے لگی۔ گیٹ پر کسی نے بیل بجائی۔ کیا بات ہے؟ مزمل تو بائی کے آنے کا سن کر اڑ کے آ گئے ہیں۔ مزمل کی آمد کا اندازہ لگا کر انیکا اٹھ گئی۔ کچھ سیکنڈ بعد مزمل دوڑتا ہوا لاؤنج میں آیا۔ مزمل دیکھو ذرا کون آیا ہے۔ مصطفیٰ عظیم اب سنبھل چکے تھے، مسکرا کر بولے، آپ نے اس سے پوچھا یہ اب کیوں آیا ہے؟ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وجدان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں، مگر لہجہ اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ پھر چٹکی بجا کر وجدان کو اٹھنے کا اشارہ کر کے وہ سخت آواز میں بولا، اٹھو اور ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، کسی کو تمہاری ضرورت نہیں۔ کیا کہہ رہے ہو مزمل؟ اتنے سالوں بعد تو وہ آیا ہے اور تم اسے جانے کا کہہ رہے ہو؟ عائشہ غصے میں بولی۔ باقی بھی ہر کوئی صورتحال پر گھبرا گیا۔ مزمل دہاڑا، یہ یہاں نہیں رہ سکتا۔ مصطفیٰ عظیم بھڑک گئے، بس کرو مزمل، تمہیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں۔ اس نے جانے کا فیصلہ کیا آپ سے پوچھ کر کیا تھا؟
سکون سے بیٹھے وجدان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر غصے سے بولا تو نکا پریشان ہو اٹھی۔ چھوڑیے مزمل، اب تو وہ لوٹ آیا ہے۔ مزمل نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، ارے اس کا کیا بھروسہ، کل پھر اٹھ کر کہیں نکل پڑے۔ مجھے کیا اس کو ڈھونڈنے کے سوا اور کوئی کام نہیں؟ جب دل چاہے گا چلا جائے گا، جب دل چاہے گا آ جائے گا۔ کوئی مذاق ہے دل کا؟ محبت اس کی، جذبات اس کے، باقی ہم سب تو بے حس ہیں۔ بولتے بولتے وہ ایک دم آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پلٹ گیا، پھر ایک دم مڑا اور وجدان کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اپنے بازوؤں میں جگڑ لیا۔ اس نے دیکھا اس کی پلکیں نم ہو رہی تھی، پھر وارننگ دینے کے انداز میں بولا، اب اگر تم بتائے بغیر کہیں گئے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ اسے گلے لگائے کہہ رہا تھا، آئندہ پر کیوں چھوڑتے ہیں مزمل بھائی، ابھی توڑ دیں، نہ ٹانگیں ہوں گی نہ کہیں جا سکے گا۔ اسے گلے لگائے کہہ رہا تھا، آئندہ پر کیوں چھوڑتے ہیں مزمل بھائی، ابھی توڑ دیں، نہ ٹانگیں ہوں گی نہ کہیں جا سکے گا۔ وجدان تمہیں کہاں ملا؟ کچھ دیر بعد جب سارے نارمل بیٹھ چکے تھے، نکا سب کو سرو کرنے لگی تھیں تو مزمل نے باتوں کے درمیان آفاق سے پوچھا، آفاق؟ کپ ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر آگے ہوتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو پتہ ہے میں لاہور گیا ہوا تھا۔ وہاں لاہور ہائی کورٹ میں پاپا کسی چودھری نواز کے حق میں کیس لڑ رہے تھے، جن کا بارڈر کے پاس واقع گاؤں چنگ والی میں اپنے ہی گاؤں کے ایک شخص کے ساتھ زمین کے مسئلے پر تنازع چل رہا تھا۔ پاپا کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے کافی خراب رہی تھی، اس لیے جب فیصلے کی تاریخ آئی تو میں پاپا کے ساتھ چلا گیا۔ فیصلہ چودھری نواز کے حق میں ہوا۔ انہوں نے خوش ہو کر پاپا کو گاؤں آنے کی دعوت دی۔ میں نے سوچا اچھا ہے، گاؤں کی کھلی فضا میں ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ 2-3 دن کے لیے پاپا کو لے کر گاؤں چلا گیا۔ وہیں مجھے وجدان ملا۔ پچھلے 10 سال سے یہ گاؤں کے مولوی صاحب کے ساتھ رہ رہا تھا۔ مولوی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے آفاق کو وجدان کے متعلق ان کی باتیں یاد آئیں۔ وہ ایک ہاتھ سے پیشانی مسلتے ہوئے سوچ میں ڈوب گیا۔ وجدان کا بیٹا اب تک چپ کر کے بیٹھا آنکھیں گما گما کر ایک ایک کو دیکھ رہا تھا، مگر مولوی صاحب کا نام سن کر وہ مچل گیا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر دوڑتا ہوا وجدان کے بازو سے آ لگا، ابو گھر چلیں، بیٹا اب ہم یہیں رہیں گے۔ وجدان نے پیار سے سمجھایا پر وہ مانا ہی نہیں اور کہتا رہا، نہیں ابو یہ گھر اچھا نہیں، مولوی صاحب کے پاس چلیں۔ ابھی تک کسی نے بچے کی موجودگی کو اہمیت نہیں دی تھی، اب وہ منہ بسورتا بچہ وجدان کو ابو کہہ رہا تھا۔ آفاق کو چھوڑ کر ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہو گیا، جو ابھی تک اپنے سوچ کے تانے بانے بن رہا تھا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ مصطفیٰ عظیم حیرت کے ساتھ وجدان سے گویا ہوئے۔ وجدان نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں، اور سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ مصطفیٰ عظیم نے ہاتھ پکڑ کر بچے کو خود سے قریب کر لیا۔ ہم تمہارے داتا ہیں، ہمیں بتاؤ ابو سے کیا کہہ رہے تھے؟ مولوی صاحب کے گھر جانا ہے، اس کی فرمائش پر بولے۔ تمہیں یہ گھر پسند نہیں؟ بچے نے منہ بناتے ہوئے انکار میں سر ہلا دیا۔ مصطفیٰ عظیم مسکرا کر بولے، لیکن آپ کو یہ گھر تو اچھا لگنا چاہیے، یہ آپ کے دادا کا گھر ہے، آپ کے ابو کا گھر ہے، میرا نہیں ہے۔ بچہ کافی ہوشیار تھا، لسٹ میں اپنا نام نہ پا کر معصومیت سے پوچھنے لگا۔ اس کے سوال کی چلاکی پر سب ہنس پڑے تو وہ پزل سا ہو گیا۔ مصطفیٰ عظیم اسے پیار کرتے ہوئے بولے، سب سے زیادہ تو یہ آپ کا گھر ہے، بلکہ صرف آپ کا۔ اگر میں اور ابو تمہارا ٹھیک سے خیال نہ رکھیں تو ہمیں گھر سے باہر نکال دینا، ٹھیک ہے؟ اس کی سعادت مندی سے کہنے پر ایک بار پھر سب ہنس پڑے۔ مجھے تو اپنے پوتے سے مل لینے دیں۔ عائشہ بےتاب ہوتی جا رہی تھی۔ جلدی سے بول کر بچے کو اپنے پاس بٹھا کر گود میں اٹھا لیا۔ مزمل بھی اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھا اور بچے کو پیار کرنے لگا۔ میں تمہاری دادی ہوں، یہ تمہارے تایا ابو ہیں۔ انہوں نے اپنا اور مزمل کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، اگر تم ہمارے پاس رکھو گے تو تایا ابو روز تمہیں سیر پر لے جائیں گے۔ روز؟ وہ روز کو لمبا کھینچ کر بولا، ہاں روز، زوار اور مناہل کو بھی میں روز سیر پر لے کر جاتا ہوں، تمہیں بھی لے کر جاؤں گا۔ پھر وہ اپنے بچوں سے بولا، زوار، مناہل، ادھر آؤ بیٹا، دیکھو وجدان چاچو کا بیٹا آیا ہے۔ بچے کونے سے نکل کر باپ کے پاس آ گئے۔ مزمل اور نکا ان کا آپس میں تعارف کرانے لگے تو عائشہ وجدان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ بیٹے کو تو لے آئے ہو وجدان، پر بیٹے کی ماں کہاں ہے؟ ان کی شوہی کے جواب میں وجدان پل بھر کو چپ ہو گیا، پھر آہستہ سے کہا،
وہ تو اسے پیدا کر کے چھوڑ گئی۔ وجدان کی جھکی ہوئی آنکھیں، رکا ہوا لہجہ، ان سب کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ہنستے مسکراتے چہرے پل بھر میں بجھ گئے۔ ماحول کے بجھل پن کو کم کرنے کے لیے مصطفیٰ عظیم مصنوعی مسکراہٹ کا سہارا لے کر بولے، انیکا بیٹے، بچہ لمبے سفر سے آیا ہے، ذرا اسے نہلا دہلا کر کپڑے بدلواؤ تاکہ ہمارا پوتا شہزادہ لگنے لگے۔ وہ فوراً اٹھ گئی، چلو تائی امی نہلا کر پالا سا بچہ بنا دیں گی، آپ رہنے دیں، میں نہلا دیتا ہوں۔ وجدان فوراً بولتا ہوا اٹھ گیا۔ انیکا ہنس دی، یہ کام عورتوں کے کرنے کے ہیں۔ وجدان نے متانت سے جواب دیا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر اس کے پاس ماں ہی نہیں جو اس کے کام کرتی، اس لیے یہ سب مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ اچھا چلو مجھے اس کے کپڑے تو نکال دو، میں پریس کر دیتی ہوں۔ وجدان نے آفاق کے پیروں کے پاس رکھا بیگ اٹھایا، انیکا کی تقلید میں چل پڑا۔ ان کے جانے کے بعد مزمل نے سوچ میں ڈوبے آفاق کو دیکھا، پھر اٹھ کر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے زور سے چٹکی بجائی تو آفاق ہڑبڑا گیا۔ کیوں بھائی، یہ تم دونوں دوستوں کو گم ہونے کی بیماری ہے؟ وہ چلتے چلتے گم ہو جاتا ہے، تم بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتے ہو۔ مزمل بھائی، مجھے آپ سے وجدان کے بارے میں ایک اہم بات کرنی ہے۔ اس کے مذاق کے جواب میں آفاق سنجیدگی سے بولا، کیا بات ہے؟ مزمل بھی سنجیدہ ہو گیا، دیکھیں بات کچھ اس قسم کی ہے، آپ کو حوصلے سے سننی ہو گئی۔ ایسا کیا ہو گیا آفاق؟ عائشہ نے بات سننے سے پہلے ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ آفاق جلدی سے بولا، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آنٹی، اس میں کوئی شک نہیں، بات پریشانی کی ہے، مگر ایسا نہیں کہ پریشانی کو حل نہ کیا جا سکے۔ تم بات بتاؤ آفاق۔